बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 अक्टूबर साल 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशिश हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते बेशक बेशक। खबरें जो हैं वो दो इकोनॉमी नहीं ना, नहीं, एक बात छोटी सी बात इजाज़त दे दें। पहले आसिम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, फिर कर लिया, ये रवैया क्या? मैं रवैये पे बात करना चाह रहा हूँ, मैंने सियासी बात नहीं करनी। नहीं, रवैया भी इकॉनमी का इशू तो नहीं है, लेकिन आसिम बाजवा साहब का जो इस्तीफ़ा है वो इकॉनमी का इशू है, क्योंकि सी पैक है ही इकॉनमी की बात। तो मैं कैसे जाने दूँ आपको, मैं कैसे मान लूँ कि वो दूर जाके रोए? आसिम बाजवा साहब जो हैं उनका जो इस्तीफ़ा है उसके ऊपर मैंने वीलॉग कर दिया है, आप वो सुन लीजिए। ये क्या जवाब हुआ? ये क्या जवाब हुआ? आप वो मुलाहिजा फरमा लें। मतलब वो उस्ताद इमाम दीन साहब एक शायर होते थे। हाँ जी, इमाम दीन गुजरात के होते थे। तो उनका एक पंजाबी का शेर है ना कि ए टीम बाहरों नहीं आई। बाकी आप माशाल्लाह खुद अक्लमंद सियाने बयाने सारी बातें दादा पोतो शो में तो नहीं ना हो सकती। ए टीम बाहरों नहीं आई, ठीक है ना जी। और ये भी मुकाफात, मैं अभी देख रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि ये भी मुकाफात अमल हो सकता है, लेकिन ये है कि उन्हें अपनी कुर्सी के नीचे डांग फेरने की जरूरत है। दादाजी मंजी के नीचे तो सुना था डांग फेरना, कुर्सी के नीचे दूसरी कुर्सी के नीचे भी डांग फेरने की जरूरत है उन्हें, ठीक है। इतना ही तबसरा काफ़ी, बाकी मेरा वीलाग सुन। अच्छा जी। दूसरी मैं अब क्या करूं यार, पॉजिटिव खबर आज है कोई नहीं, दो मेजर खबरें हैं। एक है वो आटे वाली, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने वीलॉग कर दिया वैसे, लेकिन दूसरी खबर जो है वो ये है कि FATF जो है, आपको पता है किसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन करता है? किसकी बुनियाद पे? वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है, ठीक है। और ये किसकी सरबराही में काम कर रहा है? चीन की। आजकल इंडिया था पहले, तो अभी भी इंडिया की सरबराह है मेरा ख्याल। उसकी सरबराही तो चीन के पास चली गई थी मेरा ख्याल, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ठीक है। गाला तो आपने करनी है ना, इंडियन ने वैसे यार हैरत की बात है, हाँ सानू उधरों में गाला पहनियां, इधरों में इधर से भी पढ़ते हैं। और आप कहते हैं जर्नलिस्ट क्रॉस फायर में मारा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मतलब ये है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट पे रखा जाए। इसका मतलब क्या होता है? मतलब मजीद उसके ऊपर नज़र रखी जाए। अच्छा। और इसलिए रखी जाए कि ये जो अभी पिछले दिनों SCCP के चेयरमैन ने कहा ना, हमने FATF की तमाम इकदामात पे अमल कर लिया है, और मेरा दिमाग घूम गया था, मेरा गुस्सा नहीं रुका था उस वक्त। उस अहमक शख्स को मुबारक हो, SCCP के चेयरमैन को, कि उन्होंने कहा है कि आपने हमारी तरफ से दी गई लिस्ट के ऊपर अमल ही नहीं किया। जब बंदों की अपॉइंटमेंट की शरह ये होगी कि ये धरने में कब नाचा था, और इसकी बस ना जातियात पे नहीं जाना, नहीं, इसकी फैमिली भी नाची थी कि नहीं, जब इस बुनियाद के ऊपर टॉप ब्यूरोक्रेट की अपॉइंटमेंट के फैसले होंगे तो फिर इसी तरह के लोग आएंगे कि हम कह रहे हैं कि हमने 100% अमल कर दिया। वो क्या नाम है अपना, अजहर का लौंडा जो है, हम अजहर कैंडी की लोड है, अच्छा समझते नहीं, मियाँ अजहर का लौंडा है, वो तो जनाब धमाले डालते फिर, हम तो वाइट लिस्ट में आ रहे हैं। और हमने 2 दिन ट्रेंड बनाए रखा है टॉप ट्विटर पे, क्योंकि हमारा ख्याल है हर काम ट्विटर पे हो जाता है, क्योंकि ट्विटर पे हमने हुकूमत ली है, तो ये काम भी ट्विटर पे हो जाना चाहिए। और नहीं होता, अल्लाह ले जी, ट्विटर पे हमने ट्रेंड बना दिया कि हमें वाइट लिस्ट पे डालो। मैंने कहा था कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अपनी तकारीर में फरमा दिया है, और जिस तरह ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का 3 दफ़ा इतराफ़ किया है जी,
3 دفعہ اعتراف کیا ہے اس نے کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان کا گرے سے بلیک میں نہ جانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ. جی, حیران کن ہوگا. یہ میری بات نوٹ کی جائے. مطلب میں وزیر اعظم کے کنونشن سینٹر میں خطاب کے بعد بیٹھا تھا, میں کہا یار اس نے جو اہتمام کر دیا ہے نا, اس کے بعد ہمیں بلیک لسٹ میں چلے جانا چاہیے. دادا جی کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں, فیور کی ہے کہ اس گروپ نے ہمیں گرے میں رکھا ہے. اگر وہ مطلب کہ کہہ رہے تھے کہ اور سخت کریں تو اب, لیکن دیکھیں اس گروپ نے تو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے نا. فیصلہ تو FATF کی جو مرکزی کابینہ, یہ وہ کمیٹی نہیں بنا دی جاتی کہ یہاں کام کمیٹی کو دے دیں, کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن دے اور اس کے اوپر پھر آپ فیصلہ کریں. یہ وہ کمیٹی تھی. ٹھیک ہے, اب پتہ چلا کہ انڈین کیوں ٹپتے پھر رہے تھے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا. جی جی, کنٹینٹ انالیسس کرے نا اس کے اسپیچ کا. ان کے پاس پہلے ہی تھی جی کہ ہم نے ریکمنڈیشنیں کیا بھیجی ہیں. ٹھیک ہے, کسی زمانے کے اندر پاکستان کے فیصلے واشنگٹن لندن میں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان نااہلوں کے باعث دلی میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا افسوس ہے, کیا دکھ ہے یار, رونا آتا ہے یہ بات سے. ان نااہلوں کے باعث ہمارے فیصلے نئی دلی میں ہو گئے یار. آنسو نکل آتے ہیں یہ سوچ کے کہ نااہلی کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے. جی خیر, آپ رنجیدہ نہ ہو, میں جذباتی ہو گیا. اور کچھ خبریں جو ہیں, اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایران سے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سبزیاں بہت زیادہ آج کل مہنگی چل رہی ہیں. ظاہر ہے سیزن بھی ایسا ہے کہ نہ گرمی اور نہ سردی. ویسے یار انڈین گورنمنٹ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ انہوں نے فاروق عبداللہ کو کوئی ٹکڑا ہی نہیں ڈالا, مطلب کوئی چارہ ہی نہیں ڈالا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم چائنا کی مدد سے آرٹیکل 370 بحال کریں گے, یعنی پاکستان کو تو نکال ہی دیا, اوقات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور جو پاکستان کا رویہ ہے اس کے بعد پاکستان کو مائنس ہو جانا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں سے. جس طرح کی ہم نے چپ سادھی ہے, اور جس طرح ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ تقریریں سنو, ہماری تقریریں سنو. دیکھو تقریر کیسے کیجیے, ہینڈسم کتنا لگ رہا ہے, تقریر کیسے کی ہے. تو انہوں نے پھر یہی کہنا ہے. لیکن فاروق عبداللہ کو تو چارہ ڈالنا ان کی جو یونین گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, جمہوریت ہے وہاں پہ, ایک بندہ ہی ہینڈل کرنا ہے, کتنا بڑا ایشو ہینڈل کرنا ہے. جمہوریت تو بندہ ایسے ہینڈل کرتی, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لگتا ادھر بھی عمران خان ہی بیٹھا. تو دادا جی مودی میں اور عمران خان میں فرق بیان کریں. یہ مطالعہ پاکستان میں سوال آنا چاہیے. کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ان کا مودی یار ان کے لیے ڈیولپمنٹ کا پیغام لے کے آیا, یہ پیسے کمال کی بات. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے, اس نے اقلیتوں کو رگڑ کے رکھ دیا. اس نے انڈیا کی ایک سیکولر سوسائٹی کو ایک ایکسٹریمسٹ ہندو سوسائٹی میں بنا دیا ہے. یہ ان کے انٹرنل ڈائنامکس ہوں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ایکسٹرنل ڈائنامکس میں GDP گروتھ ریٹ کہاں پہ لے گیا, ڈیولپمنٹ کو کہاں پہ. دادا جی نے کہا تھا میں نیا پاکستان بناؤں گا. پاکستان کے ارد گرد ہر ملک کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا ہے. سعودی عرب تک کو وہ اس نے پاکستان سے بدزن کر لیا, UAE پہ ویسے ہی وہ قبضہ کر گیا. تو آپ اس کی جو اچیومنٹ ہے فار ہز کنٹری اور ہز کنٹری اور ہز پیپل, اس کو تو آپ نظر انداز نہیں نہ کر سکتے. پرانا پاکستان ٹارا نہیں تھا پہلے یار, اس نے پرانا انڈیا کیوں نہیں ٹایا پہلے, میں نے یہ اس کا نعرہ نہیں تھا دادا جی تبدیلی کا, نہ اس کا نعرہ نہیں تھا. اچھا, تبدیلی سانو ہی پڑنی. جی جی, ہمیں ہی پڑی ہے. ہاں لو جناب, عوامی مفاد کی میرے پاس ایک خبر ہے, پہلے وہ سن لیں. میں SNGPL نے کہا ہے کہ جب تک پراپر میکنزم نہیں بنایا جاتا ہم RLNG اپنے کسٹمر کو نہیں دے سکتے, ریفیوز کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ لیں جی کہ ہوتا کیا ہے. کراچی سے لاہور تک کوئی ڈائریکٹ پائپ لائن نہیں ہے گیس کی. اوکے, ٹھیک ہو گیا. بچھانی تو تھی ایک, کیا ہوا, غصہ کیوں آ گیا. کراچی لاہور گیس پائپ لائن اور کاموں میں بہت مصروف, وہ نواز شریف اس کی بنیاد رکھ کے کیا تھا. ہم دادے کو اٹھانے میں مصروف تھے یار. اچھا چلے, گھر سے غائب کرنے میں مصروف تھے, ہم نے نہیں ٹائم لبا کہ ہم اس گیس کا افتتاح ہونے دیتے. روس کے صدر نے 2 دفعہ کہا کہ میں اس گیس کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک, آنا چاہتا ہوں. دونوں دفعہ ہم نے انکار کیا. اوکے, ایک دفعہ وہ ناراض ہوا تو ہم نے چیف منسٹر بھیجا, اپنا کیا نام تھا, ہاں, ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف بھیجا اس کو منانے کے لیے. اور دوسری دفعہ جب اس نے ہم نے انکار کیا تو, یا ہم نہیں کر پائے اس کو آگے سے انڈورس, تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کو جا کے معذرت کرنا پڑی.
اس کے بعد یہ فریزر میں لگا ہوا ہے پروجیکٹ. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہاں تک موجود نہیں ہے, کراچی سے لاہور تک یا کراچی سے فیصل آباد تک. تو اب ہوتا کیا ہے کہ سوئی تک, قادر عباس گیس فیلڈ تک کراچی سے بھی آتی ہے پائپ لائن اور لاہور سے بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آر ایل این جی آتی ہے, اور آر ایل این جی کے اندر حرارے جو ہے وہ 1.5 گنا زیادہ ہوتے ہیں. نیچرل گیس ہے میں رکھنا ہے آر ایل این جی کے اوپر جو ہماری اس وقت گیس ہے اس سے صرف ہماری اگر کمپیٹ کرتی ہے گرگری میں, آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو گیس ہمارے ہاں قادرپور سے 2 ہی میجر گیس فیلڈ ہیں اس وقت جو آپریٹو ہے, قادرپور اور سوئی. سوئی سے تو حرارے جو ہیں وہ 650 پونے 700 پر MMBTU چلے گئے ہوئے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی بہتر ہے قادر فیلڈ, وہاں پہ کوئی 800 900 حرارے پر کے جی کے پر MMBTU میرا خیال پر کے جی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک کریکٹ کیجیے گا جی مجھے, آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں, میں تو نان ٹیکنیکل جاہل سا آدمی. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو اور آر ایل این جی کے اندر کتنے حرارے ہوتے ہیں پر کے جی؟ 1200. اچھا جی. تو جب باہر سے جہاز آتا ہے تو وہ 1200 حراروں والی آر ایل این جی ان کو دے دی جاتی ہے, اور کراچی کی یا سندھ کے حصے کی گیس جو ہوتی ہے وہ قادرپور سے یا سوئی سے پنجاب کو ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یوں بیلنس ہو جاتا ہے, نظام حکومت چلتا رہتا ہے. اگرچہ اگر سوئی سے ان کو وہ ڈائیورٹ کریں تو اس کی برننگ ویلیو آدھی ہوتی ہے, لیکن اب کیا کریں, اور کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آر ایل این جی ٹرک کے ذریعے ٹرانسپورٹ نہیں کی جا سکتی پنجاب, سکھر تک آتے آتے بلاسٹ ہو جائے گا اس کا. جی صحیح ہے. باؤزر جس میں لے کے آئیں گے پھٹ جاؤ. سانو ٹیکنیکل بندے نے دسیا, وہ ایک بھائی صاحب نے پورے ٹیکنیکل نے گیس کے معاملے سے, وہ پچھلے 1 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے کہ آپ جم خانہ میں مجھے ملے اور میرے ساتھ. میں بھائی جان جم خانہ میں مل کے نا جتنا گمراہ کیا گیا اس لیے مجھے لگتا ہے ڈر, میں نے آپ سے نہیں ملنے آنا, آپ میرے ساتھ اس کے اوپر بات کر لیں, میری رہنمائی کر دیا کرے. ٹھیک جی. دیٹ از گڈ. ٹھیک ہے. تو یا آپ ہمارے دفتر تشریف لے آئیں. لیکن خیر اگلی خبر بھی گیس ہی کی ہے میرے پاس. ٹھیک. 3 دن میں بات تو پوری ہو جائے. جی جی. تو اب جو ہے SNGPL کہتا ہے جی میرے نال مکو, اگر آپ نے یہ گیس کنزیومر کو اس طرح دینی ہے تو آپ پہلے میرے ساتھ میکانزم کریں. مطلب جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ $2 پر MMBTU SNGPL کی پیدا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نا جی میں نے نیچرل گیس کا کنیکشن لینا ہے, وہ کہیں گے کوئی نہیں گا. اچھا جی. آپ کہیں جی میں RLNG کا کنیکشن لوں گا, وہ کہیں گے آؤ بسم اللہ. کیونکہ نیچرل گیس کی جو پرائس ہے وہ آپ کو وہ 800-900 روپے پر MMBTU پہ دے دیں گے. RLNG تو انہوں نے 1800 روپے لینی جی. ٹھیک ہے نا, ڈبل پیسے. RLNG کے نام کے اوپر اہل پنجاب کو, اہل KPK کو گیس تو ملے گی وہی پرانی آدھے حراروں والی, قیمت زیادہ ہو جائے گی. یہ ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے کنزیومر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, سندھ کے کنزیومر کو آپ 1200 حرارے چھوڑ کے 2400 حراروں والی گیس دے دیں, لیکن یار یہ جو آدھے حراروں والی گیس دے کے ڈبل سے زیادہ قیمت لیتے ہو, یہ تو ظلم ہے نا, تو پیور ظلم ہے یار. ٹھیک ہے. اور آگے جاہل ان پڑھ انٹرپرینور بیٹھا جسے پتہ ہی نہیں گیس کیسے استعمال کرنی. جی ٹھیک ہے. اب آپ خبر پڑھی. جی LPG کی خبر دادا جی, 3 دن میں دوسری مرتبہ 5 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے ٹویٹ کی تھی کتنے روپے کی؟ 250 روپے کی. ہاں جی. ابھی موسم سر تو نہیں ہوا, دھوپ میں حدت اور شدت, صرف موٹی شرٹ پائی ہے تو پسینے آ رہے. جی حدت اور شدت برقرار ہے. 130 روپے LPG کا ریٹ مارکیٹ میں ہو گیا ہے. ہو گیا. یہ آفیشیل ریٹ ہے. اچھا اس میں مل نہیں رہی. اس میں آٹا جو ہے وہ 52 روپے کلو پہ نہیں مل رہا جی. 130 روپے آفیشیل ریٹ ہو گیا. 48 روپے کلو ہے ان کا. 920 روپے کا 20 kg کتنا ہوا؟ 860 کا ریٹ نہیں تھا. 860. ہاں وہ کتنا ریٹ ہوا؟ 45 روپے. 45 روپے جی. 45-46 جی. اس پہ نہیں ملتا. آٹے کا ریٹ 75 روپے ہے. نہیں وہ آپ چکی آٹے کی بات کر. جی. تو چکی آٹے کا ریٹ کس نے کہا 75 روپے؟ خاک سر لے کے آئے, اس نے مارکیٹ سے باہر آئے تو مجھے 80 روپے کلو دیا ہے. اس نے کہا ویسے ہم بیچ 82 رہے. اچھا. چکی آٹا 82 روپے کلو لاہور میں. خاک سر اپنے ان ہاتھوں سے
رزق حلال کی کمائی سے لے کے آئے. اور ابھی یہ پی آر کی بیس پہ اب لائے ہیں 2 روپے رہتے ہی. 2 روپے بازار سے باہر آئے. ٹائم دادا جی زیادہ ہو گیا لیکن میں انڈے 160 روپے لایا ہوں دادا جی, میرے ہاتھ پیر ہی پھول گئے اس ریٹ پہ. 159. آپ پٹواری ہو. 1 روپے زیادہ. آپ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, 1 روپے زیادہ. دادا جی اس نے مجھ سے 160 روپے چارج کیا ہے. کا 159 روپیز پر ڈزن ہے. اور اس ڈزن نو تو تسی بھول جاؤ گے جب آپ کو پتہ چلے گا اسلام آباد میں 175 روپے ڈزن ہو گئے. جی فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں اور اپنا موبائل میں پکڑ لوں اور فیڈ بیک جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ جی اس کا حل ہم نے اپنے ویلاگ میں سجیسٹ کر دیا, ویل ہے. جی ناظرین کرام آپ کا فیڈ بیک شامل کرنے جا رہا ہوں. پہلا میسج میرے پاس وقاص احمد میو کا ہے. کہتے ہیں دادا جی آج کل گورنمنٹ اسکول ٹیچر کو 98% نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے انسٹرکشنز ملتی ہیں سینئر آفیسر سے. اسٹڈی کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ آپ کی اگلی نسل بھی تو تباہ کرنی ہے نا. ظاہر ہے. دیکھیے نا ہماری ایجوکیشن میں کوالیفائی کیا ہوا بچہ جو ہے وہ اگر آپ اسے کسی انٹرنیشنل فورم پہ کمپٹیشن کرنے کا کہہ دینا وہ تھانوں سے بنا پھر رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اتنا انٹلیکٹ ہی نہیں نا. آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم لنک بھیجتے ہیں کہ جی یہ لنک ہے, اس پہ جا کے کہیں بچے کو کہ پہلے جا کے اپنی مرضی کا اسکالرشپ جو اس کی ضرورت ہے وہ اٹینڈ تو کرے. آگے سے پہلا جواب کیا آتا ہے؟ جی بتائیے. کوئی کنسلٹنٹ بتا دیں. کنسلٹنٹ ماما تینوں فری کا وظیفہ تھوڑی دسے گا, فری کا اسکالرشپ تھوڑی بتائے گا. اس نے تو کہنا جتنا مہنگے سے مہنگا اسکالرشپ اسے ملے, یہ مہنگا سے مہنگا ایڈمیشن ملے, اس کا کمیشن بننا ہوتا ہے. اتنا بننا ہوتا ہے. ایڈمیشن فیس تو ساری اس کو کمیشن میں مل جاتی ہے, تو کنسلٹنٹ آپ کو کیوں بتائے گا؟ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہو رہی. اس کو پڑھنے پہ لگائیں, یہی اس کی لرننگ اور گرومنگ ہے. وہ پڑھے نا پورے 8-8 صفحے اور اس میں سے اپنے بارے میں سوچے کہ یہ میں کس پہ پورا اترتا ہوں. اسکالرشپ ڈھونڈنا بہت بڑی ایکسرسائز ہے اور یہ بچے کو کرنی چاہیے. انٹر کے بعد کے بچے کو ڈالیں اس میں. وہ سارا دن جو ٹک ٹاک لپے لگا رہتا, بند ہو گیا ٹک ٹاک. اگلے نے پراکسیاں لا لی ہیں. اگلی پاکستان میں بین کیا نا آپ نے, جی ہیڈ اینڈ کے اوپر آپ نے جا کے ٹک ٹاک پہ فائر وال لگا دی, تو اگلوں نے پراکسیاں لگا لی. ٹک ٹاک تو چال رہا. اگلی بات تو سنیں, ہاں ابھی مارکیٹ بند نہیں ہوئی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. 45 منٹ ہے, مارکیٹ 400 پوائنٹ نیچے. تو یار پچھلے 2 ہفتے کا آج پہلا دن ہے نا جی. سامعین اکرام, استعفیٰ دیا نہ لڑ گیا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے. ہیں کیا شعر پڑھ گیا ہوں. ہمارا ہر کام ہی الٹا ہے جی. دنیا بھر کے اندر منڈے مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایسے سپرنگ سے ہوتی ہے, بائنگ ہوتی ہے, بائنگ ہوتی ہے, لوگ پوزیشن لیتے ہیں. میں پچھلے 4 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں منڈے نو بہت پئی, مارکیٹ نیچے ہوتی ہے. لے جی 400 پورے ہو گئے. منڈے نو بہت پئی ہوتی ہے. آج تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاصم باجوہ صاحب کا استعفیٰ لڑ گیا. ہاں پچھلے 3 منڈے کیا تھا, پچھلے 3 منڈے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اسامہ اکرم تھینک یو ویری مچ آپ کے میسج کا. ہیری پروگرام سے پہلے ڈھول لگا دو, سارے ڈھول کی فرمائش کا ہیری نے دادا جی اٹھایا جانا ہے, یقین کریں. اچھا ہیری چکیا جائے یا نہ چکیا جائے, یہ چول پا کے نا تو پھینٹ ضرور پہنی, لوگوں نے آگے اوپر چادر ڈال کے نا ریپ ٹکرانا. جی رئیس چودھری کا میسج ہے. کہتے ہیں دادا جی کامیاب جوان پروگرام کے تحت مارچ میں ٹریننگ کا آغاز ہوا, کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور دوبارہ سپتمبر میں یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوئی. 1 اکتوبر کو ایک لائن کا میسج آیا کہ ٹریننگ سسپینڈ. اسٹوڈنٹس کا اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, 6-7 مہینے آگے ضائع ہو گئے, کسی کو کوئی فکر نہیں. بگ لاس. بالکل ٹھیک ہے. پہلا میسج آیا یار کامیاب نوجوان کے تحت کو کام بھی ہوا تھا. ہاں جی ہوا تھا یا ہو رہا ہے, مطلب چلیں انڈر سسپینشن ہے. دوبارہ جو دوسری لہر ہم کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کورونا کی, کہ اپوزیشن کورونا سے ڈر کے گھروں میں بیٹھ جائے. جی یار اب لوگ بڑے کھچرے ہو گئے, لوگ کھوچل ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ کہتے میرا مطلب کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے. ہاں جی ہے مطلب وہ کیا نام ہے پینسل کھٹک کا, پرویز کھٹک کے جلسے میں کرونا نہیں ہوتا. ہاں جی ٹھیک ہے. لیاقت باغ والے پنڈی کے جلسے میں کرونا نہیں ہوتا. دادا جی بندے اتنے تھوڑے آئے, کرونا کچھ نہ بنے, بندے اتنے تھوڑے آئے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو گئی نا. انہوں نے جلسہ کیا نا, اور پارٹیسپیشن جو تھی وہ لاکھوں میں تھی. ورچولی آن لائن تھے نا لوگ, آن لائن پارٹیسپیٹ کیا نا. یو نو ہاں سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کیا. آپ ہر پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹو لیا کریں, کیونکہ آپ کرپٹوں کے ساتھی ہیں. آپ کرپٹوں کے ساتھی ہیں. مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کے ملازم ہیں آپ.
ٹھیک ہے اور آج کل تو آپ کو لاکھوں روپے بانٹے جا رہے ہیں. میرا حصہ دادا جی 1 روپیہ نہیں آیا, اللہ جانتا ہے 1 روپیہ نہیں آیا دادا جی. میں آج کل جو ہے نا وہ بریانی کی پلیٹوں کے ساتھ ساتھ ان کو لاکھوں روپے مل رہے ہیں. اچھا جی, یہ مہم نہیں ہے چل رہی, ٹھیک ہے. یہ لوگ چلا رہے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے مفت چلا رہے ہیں. دادا جی ڈال دے میرے پہ, کیوں شہر میں بدنام کرنا ہے مجھے. یہ اتنی جو اچھی سیکسی شرٹیں پہنتا ہے نا, یہ ادھر سے ملتے ہیں نا. دادا جی میں سیل میں سے لے کے 250 روپے. نہیں اب خیر اتنا بےعزت ہو رہا کرے. نہیں میں نے میرے سامنے انہیں 300 کہے سر تو 250 دے کے شرٹ لے. شہید دورانی کہتے ہیں دادا جی, میری جی 6 سال پرانی شرٹ ہے, کسی غلط فہمی سے نہ رہنا. یہ CNBC کے زمانے کی ہے. CNBC کے زمانے کی یادیں ہیں ہماری. CNBC چھوڑے بھی مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. جی اگلا میسج سنیے. بہت پرانی شرٹ ہے. شہید دورانی کہتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ٹیچنگ کا فیوچر کیا ہے, کہ انسان اس کو ایز اے کریئر لے کے چل سکتا ہے؟ نیور. دادا جی نے تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ. پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ آگے نکلنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں فرما رہے تو آپ جیسا چغت ماں نے اس خطہ ارض میں پیدا نہیں. یہ جد و جہد انورٹڈ کاماز والی تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا یہ جینون والی ہے. آپ اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, آپ کو پلیٹ فارم مل گیا, ٹھیک ہے. پہلے آپ اپنے اگر آپ MPhil سے کام ہوئے تو پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ. جی پہلے تو آپ اپنے نا 3-4 ریسرچ آرٹیکل سیدھے کریں وہاں پہ بیٹھ کے. مجھے پتہ ہے وہاں پہ بڑا پریشر ہوتا ہے, لیکن 3 سے 4 ریسرچ آرٹیکل 5 جو ہے نا وہ سیدھے کریں, مختلف انٹرنیشنل میگزین میں چھپوائیں. HEC باقاعدہ پیسے دیتا ہے یار ریسرچ آرٹیکل پڑھنے جانے کے, ٹھیک ہے نا. جی HEC سے کوئی ایک آدھ ہیں وہ گھیریں, کوئی پاسپورٹ کے اوپر 2-4 ویزے لگیں آپ کے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ جا کے PhD کے لیے کریں آپ اپلائی اور نکل جائیں چپ کر. اچھا جی کھلی ولی ہو جائے. ہاں اگلے 5 سے 6 سال 2020 میں بیٹھے جی 5 سے 8 سال یہ معیشت نہیں اٹھنے لگی, اور اگر یہ معیشت نہیں اٹھ رہی تو لوگوں کے لیے روزگار پیدا نہیں ہو رہے, تو پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے لینے ہی اس میرٹ پہ ہوتے ہیں کہ کس کا باپ کیا پے کر سکتا ہے. جی بات تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اگر اسٹوڈنٹ کم ہوں گے تو سب سے پہلے آپ پہ ٹوکا چلے گا. یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا یونیک لیول ہو نا کہ آپ کو ہر یونیورسٹی کہے ہماری طرف آ جائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس یونیورسٹی کو 2 گھنٹے 2 دن دیں, اس یونیورسٹی کو 2 گھنٹے 2 دن دیں, اور یوں ہفتے میں 4 دن کام کر کے آپ اپنے گھر میں میری طرح بیٹھ کے کافی کے ساتھ پائپ پیں. جی پائپ نہ دکھایا کریں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے اور آپ بھی اسی طرح کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, یار آج میری بات ہوئی ہے کس سے؟ ایک کامیاب ٹیلنٹڈ نوجوان سے. اچھا جی. ٹھیک ہے نا. مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اچھی جگہ, ایسے پاکستانیوں کو اچھی جگہ پہ سیٹل ہوئے دیکھ کے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کیلگری دنیا کا 5 بہترین شہروں کے اندر شامل ہے رہائش کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے. اتنا خوبصورت ہے, لیونگ اس کی اتنی خوبصورت ہے, مہنگی بھی ہے. اتنا خوبصورت شہر میں اگر کوئی پاکستانی ہمارا نوجوان جو ہے وہ اسٹیبلش ہے تو مجھے تو ذاتی طور پہ بہت خوشی. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میرا رویہ درست بھی ہے یا نہیں, مجھے جیلسی نہیں ہوتی, مجھے باقاعدہ اس کے اوپر خوشی ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں تو آج بڑا انتھوزیاسٹک ہوں, انرجی لیول میرا پورا ہے. جی آگے چلیں. اگلا سوال بھی تعلیم سے متعلق ہے. لائک سندھو پوچھتے ہیں دادا جی, تو پچھلی پارٹی کو جی جی لہٰذا فوری طور پہ اپنا ٹریک چینج کریں, روڈ میپ, ٹریک چینج نہ کریں, روڈ میپ بنائیں, اپنے ٹریک میں نہیں روڈ میپ بنائیں کہ ریسرچ آرٹیکل کب کہاں پہ چھپوانے ہیں. نمبر 1 PhD کا ہنٹنگ کہاں پہ کرنی ہے. یورپ میں PhD آسان ہے, امریکہ میں وہ جناب وہ بہت امتحان اور ٹیسٹ. یورپین یونیورسٹی کو تاڑیں نکل جائیں, اور یورپ کو لوگوں کو بھی ضرورت ہے. سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے. جی جی جی. نیکسٹ میسج لائک سندھو کہتے ہیں دادا جی آپ کے خیال میں جو طالب علم اور سندھو, جی اچھا میں آپ شاید آپ نے کہا لائک سندھو, نہیں لائک سندھو کہتے ہیں آپ کے خیال میں جو طالب علم چائنا سے ماسٹرز اور PhD کر رہے ہیں ان کو چائنا میں نوکری ملنے کے کتنے چانس ہیں؟ مزید یہ کہ کیا چائنا ان کو امیگریشن آفر کر سکتا ہے؟
देखिए 2030 तक चाइना की 60% पॉपुलेशन जो है उसने 60 साल की उम्र क्रॉस कर जानी है। ठीक है, और उनकी गवर्नमेंट को इस वक्त सवियर क्राइसिस है मैन पावर का। जी, तो ये लोग बेहतरीन लोग होंगे वहां पे जॉब के लिए। लेकिन आबादी और की हम बुनियाद तो- पे वो देगा इमिग्रेशन? इतनी आबादी? यार जब सारे बाबे इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी ने तो बाबे को जाके चुकना है ना, सड़क पे पए हुए नू। हाँ, ये तो है। ठीक है ना, यूरोप को हम क्यों चाहिए? वो उनके बाबों को तो संभालना ना, जाके किसी ने जाके उसके पैम्पर बाबे के, तो वहां पे बाबों को पैम्पर लगा देते हैं। बाबे का पैम्पर तो चेंज करना है ना। वो अपने जवार साहब जो थे ना, वो नॉर्वे वाले। नॉर्वेजन, तो जवार साहब मुझे बताने लगे कि एक दिन ना उनका ना, वो टीचर थे ना वहाँ पे, तो टीचरों के साथ ना हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये जनाब इन्होंने बाहर से आके तो गन डाला हुआ। तो जवार साहब, फिर आपको पता है टाउनशिप का खून जोश मार गया। उन्होंने कहा कि अगर हम ना होते तो ये जो तुम्हारे बाबों के पैम्पर चेंज करने आते ना रोजाना, कोई ये काम कोई ना करता, ये काम तुमने नहीं करना था। तो फिर उन्होंने माना कि हाँ सर्विसेज हाँ, हैं। ठीक कह रहे। वाइंड अप करें जल्दी से, टाइम ओवर हो गया। सामने कराम, मैं ज़रा जोश में था आज, इंथुजियास्टिक था आज, एक कामयाब अच्छे आदमी से मुलाकात हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि वो मैं जोश में पता ही नहीं चला, टाइम होते हो गया। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया कल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।